बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसार। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान में सियासी रवादारी, मुज़ाकरात, डायलॉग, ये प्रोसेस इतना कठिन क्यों हो चुका है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दो सूबों में अमन अमान की सूरत हाल कैसे बेहतर हो सकेगी और पाकिस्तान के अमन को कौन तबाह करना चाहता है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बशार अल असद की हुकूमत के ज़वाल से किस तरह तुर्की और यूरोप की चांदी होगी। पाकिस्तान की सियासत बेमायने हो चुकी है, सियासी रवादारी नापैद हो चुकी है, सियासी मामलात मुज़ाकरात की हद से बहुत आगे जा चुके हैं। गुज़श्ता 1.5 दहाई के सियासी सफ़र को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में एक तीसरी सियासी कुव्वत के उभरने के बाद तसव्वुर किया जाता था कि पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली आएगी और कहा जा रहा था कि 2 पार्टी निज़ाम ख़त्म होने जा रहा है, मगर हमने एक नया ही पाकिस्तान देखा। अक्टूबर 2011 में शुरू होने वाला सियासी सफ़र एहतसाब, 35 पंक्चर, 126 दिन के धरने, पार्लियामान और PTV पर हमलों से होता हुआ ऐवान वज़ीर आज़म तक पहुंचा और फिर अपनी अगली मंजिल हम गुलाम हैं से होता हुआ 9 मई और आज 26 नवंबर तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान के इस सियासी सफ़र ने एक नई तारीख रकम की। सियासी पुख्तगी और डायलॉग को मुकम्मल तौर पर बालाए ताक डाल दिया गया। आज पाकिस्तान की सियासत एक बंद गली में है। जब हुकूमत सियासी मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की ख्वाहिश रखती थी तो कहा जाता था कि हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात के ख्वाहिशमंद हैं। अपोजिशन जमात आज अपने तमाम पत्ते खेल चुकी है। दबाव में लाने के तमाम हरबे बेसूद हो चुके हैं। ऐसे में अपोजिशन की मुज़ाकरात की ख्वाहिश और पुख्तगी पर हुकूमती जमात पुरुमीद नहीं है और सियासी माहौल आज भी का शिकार है। मगर अफसोस, इस सियासी अमल का सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को उठाना पड़ रहा है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुर्तज़ा सोलंकी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि इस वक्त वो कहते हैं ना, खुदा खुदा करके हमें कहीं नज़र आया कि शायद कोई सेंस प्रिवेल कर रही है, मुज़ाकरात की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की। पहले तो बताएं, वाकई कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं और बहुत संजीदगी से हो रहे हैं? देखिए, मुज़ाकरात की ख्वाहिश ज़रूर है। किसकी? खान साहब की। अच्छा। लेकिन वो मुज़ाकरात एक नुकाती एजेंडे पर है और वो एजेंडा ये है कि मुझे यहाँ से निकालो। ओके, जेल से बस वो बाहर आना चाहते मुझे हैं। यहाँ से निकालो और सियासत में वापस लाओ। हो सके तो मुझे वज़ारत उज़्मा की जगह बिठाओ, मेरी पार्टी को अक्सरियत दिलाओ, लेकिन ये सारे रास्ते खुलते हैं, पहले मुझे निकालो। ठीक है। अब मसला ये है कि वो ये कहते रहें कि जी मैंने हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करने, मैंने तो बात करनी है फौज से, इस्टेब्लिशमेंट से। ठीक। लेकिन आप हमसे मुज़ाकरात क्यों करना चाहें? वो जाकर, आप सियासतदान हैं तो सियासतदानों से मुज़ाकरात उनके करें। खिलाफ इन्होंने इंटरनेशनल जरीदों में लिखे हैं, मज़मून लिखे हैं। जी, वो तो उनकी तर्जुमानी वो खुद कर चुके हैं कि मैं अगर नहीं हूँ, किसी और को आप हुकूमत देते हैं, उससे बेहतर है कि पाकिस्तान पर। उनकी जमात की एक खातून है शानदाना गुलजार जी, वो ये खुलम खुला कह चुकी हैं कि खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। बिल्कुल मुझे याद है। और जो उनकी आजकल जो हार्डकोर जो टीम है, वो चाहे सिविल नाफरमानी हो, चाहे दूसरी जो मुहिम जो मुल्क से बाहर चला रहे हैं, ठीक है, तो वो एक ही सफ़े पे हैं खान साहब के साथ। तो उन्होंने नाम निहाद एक कमेटी तो बना दी, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि ये जो कुछ भी बात करेंगे फिर आपने आके मुझसे उसकी मंजूरी लेनी है। खुद से तो कुछ तय नहीं कर सकते। जी, खुद तय नहीं कर सकते, वो तय वहीं से होना है। ठीक। तो जिनसे वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं हुकूमत के साथ, वो कहते हैं कि अगर
آپ کے ساتھ مذاکرات کے بعد فیصلہ ادھر کرنا ہے تو پھر آپ کے ساتھ مذاکرات کیوں کریں؟ کیونکہ جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے ماضی پیچھے کا، ہٹ جائیں گے اس سے. اوکے. آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی 2022 میں وہ جو اس وقت کی جو پی ڈی ایم حکومت تھی وہ انتخابات کے لیے تیار تھی. بالکل ٹھیک. عین وقت پر خان صاحب نے کہا کہ نہیں ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، وہ واپس آ گئے. اس پر بہت سارے ان کے جو اپنے لیڈرز ہیں، فواد چودھری صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، وہ یہ بات مان چکے ہیں کہ یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا اور غلط فیصلہ کیا تھا. تو اس وجہ سے ٹھیک ہے کہ خان صاحب کی خواہش ہے، لیکن مذاکرات کا ایجنڈا صرف ایک ہی ہے کہ جیل سے باہر آئیں اور مجھے جیل سے باہر نکالیں. لیکن ان کے جو باقی لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی تو خبریں آتی رہتی ہیں نا کہ وہ بھی جس طرح علی امین گنڈاپور لائک پبلک کنزمپشن کے لیے وہ بھی بہت بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں، جس سے آگ لگا دوں گا، ہتھیار لے کے آؤں گا، دیکھتا ہوں کون بھاگتا ہے. لیکن ان کے حوالے سے بھی خبریں یہی ہیں کہ وہ بھی تنگ ہیں کہ بھائی ہر دوسرے روز مجھے احتجاج کے لیے نکال دیتے ہیں خان صاحب، میں صوبہ چلا رہا ہوں، میں چیف ایگزیکٹو ہوں صوبے کا، تو مجھے بھی کوئی کام کرنے دیں. تو یہ دونوں طرف سے واقعی اس طرح کا ان کا رویہ ہے، دونوں طرف کھیل رہے ہیں کہا جاتا ہے. گنڈاپور صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ بہت پیچیدہ ہے. ایک طرف تو خان صاحب کا دباؤ ہے، ٹھیک، ایک طرف خان صاحب کے جو نام نہاد انقلابی جو گروہ ہے جنہوں نے خود ان کی گاڑی پہ پتھر اور ڈنڈے برسائے، ٹھیک ہے، 24 سے 26 نومبر والے احتجاج میں، ایک طرف ان کا دباؤ ہے. ایک طرف پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو کہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں، اچھا، ان کا دباؤ ہے. اچھا، تو وہ بیچ کے اندر جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں. وہ خان صاحب کو اور جو انقلابی ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. وہ جی جیل توڑ دوں گا تو فلاں کر دوں گا، تو جی خون کا رنگ لال ہے، لال ہاں، انقلاب کی نشانی ہے، اور میں اسلحہ بردار لے کر آؤں گا. دوسری طرف جو ہے وہ پھر 12 اضلاع والی حکمت عملی پہ چلتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں یہاں سے. تو وہ مختلف طرح کی کشمکش میں ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ان کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ اس کشمکش میں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ اگر وہ سیاسی شہید بن جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور وہ سیاسی شہید بننے کے لیے اس طرح کی انتہا پسندانہ نعرے جو ہے وہ دے رہے ہیں، یا ان کو یقین ہو گیا ہے کہ میری جو جگہ ہے وہ خالی ہونے والی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایکچولی چلا کون رہا ہے؟ کہنے کو تو بیرسٹر گوہر چیئرمین ہیں، جو ایک سین ایلیمنٹ ہے پارٹی کے اندر. سینیٹر علی ظفر بھی ہیں، وہ لوگ اس پارلیمانی کمیٹی میں بھی بیٹھے تھے جو 26ویں ترمیم کے اوپر ڈیلیبریٹ کر رہی تھی. بہت ساری چیزوں پہ وہ اگری کر جاتے تھے، وہ اڈیالہ جیل جاتے تھے، وہاں سے آتے تھے انکار کر دیتے تھے. تو اس وقت چلا کون رہا ہے؟ واقعی خان صاحب چلا رہے ہیں جیل میں بیٹھے، یا پھر بیرسٹر گوہر باہر چلا رہے ہیں، یا پھر علیمہ خان صاحبہ چلا رہی ہیں، بشرا بی چلا رہی ہیں؟ کس کے ہاتھ میں ہے پارٹی اس وقت؟ تحریک انصاف نہیں بلکہ تحریک انصاف ہے. بہت ساری پی ٹی آئی جو ہے وہ چل رہی ہیں، اور وہ سبھی چل رہی ہیں، اکثر ایک دوسرے سے مد مقابل، ٹھیک، اور ایک دوسرے سے تضاد میں ہیں. ایک پی ٹی آئی علیمہ باجی چلا رہی ہیں، ایک پی ٹی آئی بشرا بیگم چلا رہی ہیں، ایک پی ٹی آئی جو ہے وہ جو ماڈریٹ ایلیمنٹس ہیں بیرسٹر گوہر اینڈ کمپنی وہ چلا رہے ہیں. لیکن یہ جتنی بھی پی ٹی آئی چل رہی ہیں، خان صاحب کا ایمان اور اعتقاد نہیں ہے کہ یہ کوئی تنظیم ہو جو کہ چلے. وہ چاہتے ہوں کہ وہ وہاں پر مریدین کا ایک ہجوم ہو، اور وہ جو کہیں کہ دن ہے تو وہ کہیں دن ہے، وہ کہیں رات ہے تو رات. وہ koئی متبادل قیادت بننے نہیں دیتے، کوئی تنظیم بننے نہیں دیتے. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی تنظیم نہ ہو، مختلف گروہ ہوں، ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے خلاف کھڑا کر دیں، اس کو ایک بات کریں، دوسرے کو دوسری بات کریں. ہاں، تاکہ کوئی بھی آدمی ان کے قد سے بڑا نہ ہو. وہ کسی کو ابھرنے نہیں دیتے. شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ وہ جیل میں کافی عرصے سے خاموش ہیں، تو بڑے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید
وہ باہر آئیں اور ان کے پارٹی کے ٹیک اوور کرنے کی خبریں آ رہی تھیں؟ وہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنی خاموشی توڑتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے اڈیالہ وہ کوٹ لکھپت جیل کے سامنے جو کچھ بات کی, انہوں نے بلکہ شکوے شکایت کی کہ جی ہم بھی تو پڑے راہوں میں, ہم سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. بلکہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جی میری ملاقات اگر ہو خان صاحب سے, لیکن باوجود وہ ہو نہیں پا رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تجربہ کار سیاستدان ہیں, وہ اس پرانے پاکستان والے سیاستدان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی مسائل ہیں ان کو گفت و شنید سے کچھ لو کچھ دو کر کے راستہ نکالا جائے. کیونکہ یہ جو مشکل آج پی ٹی آئی پر ہے, یہ اس سے پہلے مشکل اور جماعتوں کے اوپر بھی پڑی ہے, پیپلز پارٹی پہ, مسلم لیگ نون پہ, لیکن وہ کیونکہ سیاسی تنظیمیں ہیں تو وہ آگے پیچھے ہٹ کے کوئی راستہ نکال لیتی ہیں اپنے سروائیول کا. وہاں پر نرگسیت کے شہنشاہ نہیں ہیں جو کہ اس تنظیم کو چلا رہے ہیں. اچھا, ایک چیز ہے کہ مذاکرات کرنے اپنے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, وہ چلیں سمجھ میں آتا ہے, احتجاج کرنا ہے آپ کا حق ہے, وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. ایک چیز ہے جو ریاست کے خلاف جاتی ہے, اور آپ انفارمیشن کے وزیر بھی رہے ہیں, آپ نے دیکھی ہیں کہ مین سٹریم میڈیا سے زیادہ, الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ, پرنٹ میڈیا سے زیادہ اب ڈیجیٹل میڈیا کا دور چل رہا ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, ان کے وہ لوگ جو باقاعدہ ریاست کے خلاف نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے, ایسے لوگوں کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ خان صاحب کا وہ ٹویٹر جو ایکس ہو گیا وہ خاموش تو نہیں ہے, ہر کچھ عرصے کے بعد اب پتہ نہیں ان کا ٹویٹر چلا کون رہا ہے, کون ان کے ہینڈلز دیکھ رہا ہے سوشل میڈیا کے. ابھی ریسنٹلی 26 نومبر کو لے کے اے آئی جنریٹڈ امیجز آئے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کی لاشیں گری ہوئی ہیں. تو ایسے لوگوں کا آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, جو لوگ ملک کے اندر ہیں ان کا تو کچھ آپ کر سکتے ہیں, باہر والوں کا نہیں. جو باہر والے ہیں اس کے لیے آپ محتاج ہیں جو ٹیک جائنٹس ہیں ان کے. ٹھیک, تو وہ ایک حد تک آپ کی ایک جتنی آپ کی ریاست کی طاقت ہے اتنا ہی آپ کا اثر نفوذ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پڑوس میں ایک ملک ہے بھارت, وہاں پر یہی جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر انڈیا کی مخالفت میں کوئی چیز, ریاست کے مخالفت میں کوئی چیز آئے نہیں آتی وہاں پہ. آپ کشمیر پہ کچھ کر کے دیکھ لیں, انسانی حقوق پہ کچھ کر کے دیکھ لیں. انہوں نے ان تمام جو ٹیک جائنٹس ہیں ان کے پلیٹ فارمز کے دفاتر وہاں لگا رکھے ہیں, اور آپ انڈیا کے خلاف کوئی ٹویٹ کر کے دکھائیں مودی کے خلاف یا ان کے خلاف, تو وہ وہاں وہ ایکسیس نہیں کر سکتے. تو وہ تو آپ کو مسائل رہیں گے. بدقسمتی سے اس طرح کے جو گروہ ہیں وہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں مصروف ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں. آپ نے اچھی مثال دی ابھی 24 سے 26 نومبر کی, اس طرح سے 9 مئی کی. اب سنا ہے کہ وہ جو شام کے جو قیدی ہیں ان کی کچھ ویڈیوز بنا کر وہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح سے جو لسٹیں انہوں نے جاری کی کہ کتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں, کتنے جی مسنگ ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کے آ گئیں. لیکن جھوٹ کی اپنی ایک طاقت ہے, اور جھوٹ کو پھیلانے میں جو ان کی استطاعت ہے اس کو ماننا پڑے گا. ٹھیک, ایک چیز حکومت کے لیے اس وقت چیلنج آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ ہمیں بتاتے ہیں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز وہ ان کے حق میں جا رہے ہیں, بہتری آ رہی ہے, ان میں پازیٹیو ہو رہے ہیں. سیاسی طور پہ جو عدم استحکام ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم کافی حد تک ختم کرنے میں نہیں تو کنٹرول کرنے میں ایٹ لیسٹ کامیاب اس حد تک ہوئے کہ جتنی بھی بار انہوں نے یلغار کیا, اسلام آباد پہ چڑھائی کی, ناکامی لوٹے. تو اب پاکستان تحریک انصاف ویک پوزیشن پر جب سے آئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اب حکومت کے لیے اب کوئی چیلنج باقی نہیں بچا اور آرام سے سکون سے اپنی مدت پوری بھی ہو جائے گی ان کی؟ نہیں جی, حکومت کے چیلنجز ختم نہیں ہوئے, بڑے بڑے چیلنجز ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے معاشی استحکام ایک حد تک لے آئے ہیں, آپ جو شرح سود کو نیچے لائے ہیں, افراط زر بڑھنے کی جو رفتار تھی اس کو آپ نے کم کیا ہے, جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ نے کئی نئے انیشیٹوز لیے ہیں, وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن دہشت گردی کا جو چیلنج ہے,
جو بلوچستان خونخوامی خاص طور بہت پر برے حالات ہیں، بالکل. وہ ابھی تک آپ کے کنٹرول سے باہر ہے. اسی طرح سے ایک صوبہ اور اس کی صوبائی حکومت وہ تمام وسائل لا کر بار بار بالکل. وفاقی حکومت پہ پنجاب پہ چڑھائی کرتی ہے. یہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہے. اور اس سارے ڈس انفارمیشن کے کلچر میں ریاست کا عوام کے ساتھ جو تعلق ہے، اعتماد کا جو رشتہ ہے، ٹھیک. وہ خاصا مجروح ہوا ہے. وہ اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے. جب کوئی وزیر اٹھ کے کوئی بات کرے تو لوگ سمجھے کہ ہاں زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، کریڈیبلٹی بجائے اس ہو. کے. بالکل. دیکھیں لوگ جو ہے وہ جھوٹی معلومات کی طرف اس وقت جاتے ہیں جب ان کو سچی معلومات دینے والوں پر اعتبار کم ہو جاتا کم ہو ہے. جاتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. تو وہ اعتبار کو بحال کرنا، اس کی بحالی، وہ ایک بہت ایک اہم بات ہے. سیاسی تنازعات ہوتے ہیں لیکن پرانے پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں وہ ان تنازعات کو حل کر لیں. ایم کیو ایم کے ساتھ، جے یو آئی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ. یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ سیاست دان ہے. بدقسمتی سے پی ٹی آئی جو ہے وہ خان صاحب کی قیادت میں ایک غیر سیاسی ایک انتشاری تحریک یہ کے آپ اندر نے تبدیل اچھی ہو بات گئی. کی کہ اس اعتماد کو بحال کرنا ہے کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو یہ ہو کہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ سچ بول رہے ہیں، آپ کی بات مانی جائے. مرتضیٰ سولنگی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو. ول ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال. آج ریاست پاکستان کو معاشی کے ساتھ سیکیورٹی چیلنجز بھی درپیش ہیں. دشمن کی کوشش ہے کہ پاکستان کی ترقی کو روکا جائے اور مسائل کا انبار کھڑا کیا جائے. ہماری بقا کے دشمن اس وقت دو صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ریاست پاکستان کے خلاف صف آرا ہیں. گزشتہ ہفتے کی بات کی جائے تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے 5 روز میں مختلف آپریشنز کے دوران مجموعی طور پر 40 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کیا. خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت جبکہ بلوچستان کے علاقوں موسیٰ خیل اور پنجگور میں الگ الگ آپریشنز میں 10 سے زائد دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. وزارت داخلہ کی رپورٹ کے مطابق جنوری 2024 سے 10 ماہ کے دوران 2800 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں 341 دہشت گرد مارے گئے ہیں. آپریشنز کے ذریعے دہشت گردوں کا نیٹ ورک ختم کرنے اور قومی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے حکومت نے اہم اقدامات اٹھائے. 10 ماہ کے دوران 4 تنظیموں زینبون بریگیڈ، مجید بریگیڈ، حافظ گل بہادر گروپ اور پشتون تحفظ موومنٹ کو کالعدم قرار دیا گیا، جس کے بعد کالعدم تنظیموں کی تعداد 82 ہو گئی ہے. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف پرعزم ہیں اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی کاوشوں کی غیر ملکی ادارے بھی تعریف کر رہے ہیں. رواں ہفتے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ میں پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام اور علاقائی انتہا پسند نیٹ ورک سے نمٹنے کے لیے خاطر خواہ پیش رفت کی ہے. رپورٹ میں 87 دہشت گرد تنظیموں کا جائزہ لیا گیا، علاقائی مسائل کا تجزیہ کیا گیا اور جبکہ عطیات اور بھتہ خوری کو دہشت گردی کے ذرائع کے طور پر شناخت کیا گیا. دہشت گرد گروپ چین کے تعاون سے چلنے والے ترقیاتی منصوبوں کے لیے اہم خطرہ ہیں، جیسا کہ ان منصوبوں پر کام کرنے والے افرادوں کی بڑھتی تعداد سے ظاہر ہے. یہی وجہ ہے کہ ریاست پاکستان کی سیکیورٹی کا محور پاکستان میں سرمایہ کاری کو محفوظ بنانا ہے. موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق نگران وزیر داخلہ سندھ اور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب پروگرام میں آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو فرمائیے گا کہ ایک دم یہ جو ہم نے دہشت گرد حملوں میں تیزی دیکھی ہے، 2 صوبوں میں سیکیورٹی صورتحال مخدوش ہوتے دیکھی ہے، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہے، اس کے محرکات کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں فادیہ، بات یہ ہے کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ جب اب امریکن جا رہے تھے وی ور ویری ہیپی کہ اب ناؤ طالبان گورنمنٹ آ رہی ہے اینڈ دے ہیو پاکستان اسلامک ریلیشن شپ بھی ہیں، کلچرل بھی ہیں، پشتون دونوں طرف ہیں، ہم ان کو ہر لحاظ سے مدد بھی کرتے ہیں، ہم ان کو پورا افغان ٹرانزٹ میں کبھی رکاوٹ نہیں ڈالنی ہے، چینی، فرٹیلائزر، گندم جو چیز بھی ہیں وی سپورٹ دم اینڈ وی سپورٹ آؤٹ آف دا بینگ آر لانگ جو ہسٹوریکل ہمارے ریلیشن ہیں افغانس کے ساتھ. لیکن پرابلم یہ ہوئی ہے کہ افغانستان میں جب امریکنز گئے ہیں
تو وہ جاتے ہوئے بہت زیادہ تعداد میں ویپن، ایمونیشن، نائٹ ون ڈیوائس، لیٹسٹ ٹیکنالوجی وہ وہاں چھوڑ گئے، جی جو تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہاتھوں میں لگ گئی. اس میں القاعدہ بھی ہے، پھر یہ جو آپ کی ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے، بی ایل ایف، مجید بریگیڈ، داعش، سب کے ہاتھ میں لگ گئے. لیٹر بھی ریلائز کی جو افغان طالبان کی آئیڈیالوجی ہے وہ اور ٹی ٹی پی خارج کی یہ ایک ہی ہے. جبکہ وہاں طالبان نے دوحہ میں ایگریمنٹ میں کمٹ کیا تھا کہ آئندہ ہماری سرزمین کسی ٹیررسٹ کو بھی ہم استعمال نہیں کرنے دیں گے کسی ملک کے خلاف، بٹ انکلوڈنگ پاکستان. لیکن دے کوڈ ناٹ ڈو اٹ. اور ابھی ہمیں یہ پروف ہو چکا ہے کہ وہاں سے اوپنلی ان کی، بلکہ آئی وڈ سے کہ ان کو کوئی اتنی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ تمام یہ لوگ جتنے ہیں یہ انڈین ایمبیسی میں کابل یہ میٹنگ ہوتی ہیں، آرگنائزیشن ہوتی ہیں جہاں یہ فنڈنگ، ٹارگٹ سلیکشن، بلوچستان میں، کے پی کے میں اور کہاں بھی کرنا ہوتا ہے یہ کرتے ہیں. سو ہماری افغان طالبان سے ایک ہی ریکویسٹ ہمیشہ رہی ہے کہ جی پلیز ڈونٹ، آپ اپنی کمٹمنٹ پوری کریں اور اپنے ساتھ میں استعمال نہ کر دیں. لیکن وہ نہیں کرتے ہیں، اور وہ خاص طور پر کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم آپ پاکستان میں ٹی ٹی پی کا کوئی آرڈر نہیں، جبکہ سارے جو پکڑے جاتے ہیں ابھی جو ٹیررسٹ جتنے مارے جاتے ہیں ان میں 10% ایٹ لیسٹ 10 to 15% افغان سے طالبان ہوتے ہیں، افغانیز ہوتے ہیں. ویپن، ایمونیشن، سارے ان کی ساخت کا پتہ چل جاتا ہے. اس کے بعد نور الملی مسعود کی بھی آپ نے آڈیو کیسٹ دیکھی حج کے ساتھ کہ وہ کہہ رہا ہے جی کہ اب یہ جو جتنے فطرہ ہیں یہ بھاگنا چاہ رہے ہیں، اور وہ کہ نور علی نہیں ان کو روکو. بیسیکلی اب اس وقت افغان طالب جتنے یہ ٹی ٹی پی کے لوگ خارج ہیں ان کانفیڈنس اپنی لیڈرشپ کے اوپر ختم ہو گیا ہے. دے فیل یہ یشیں کو رہے ہیں، ہمیں آگ میں جھونکا ہوئے انہوں نے. اور ابھی جو ریسنٹلی افغان منسٹر پہ بھی جو اٹیک ہوا ہے وہ بھی کیا، اس کو بھی آپ اس سے لنک کرتے ہیں؟ ریزن دے آر فیڈ اپ. وہاں ان کی کئی یہ خارج ٹی ٹی پی کے لوگوں مارے ہیں، لیڈرز کو مارے، آپس میں لڑ پڑے ہیں. وہ ان کی اب آپس میں پیسوں کی پرابلم آئی ہوئی ہے. اور ساتھ آپ ایک دیکھیں کہ اس کے بعد اب اس وقت جو سچویشن ہے آپ نے دیکھا 9 دسمبر سے لے کے 13 دسمبر تک 43 یہ خارج فتنے خارج کو مارا گیا، اور ابھی ہماری فورسز نے ان کے اوپر گھیرا تنگ کر لیا ہے. بہت پروفیشنل طریقے سے چیف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منی نے بارہا کہا کہ دیکھیں وی آر ڈٹرمنڈ کہ ہم نے ملک سے دہشت گردی ختم کرنی ہے. لیکن ایک بات ہے، آپ کو اس کے لیے چاہے انٹرنل اینیمی ہو یا ایکسٹرنل اینیمی ہو، پوری قوم کو ایز اے نیشن کھڑا ہونا پڑتا ہے فوج کے ساتھ. فوج، عوام اور حکومت مل کے لڑائی کا، چاہے انٹرنل اگریشن، انٹرنل ایکشن. یہ ہمارے میں کمی ہوئی ہے. دیٹ از وائی ہی سیڈ کہ عزم استحکام میں ہم چاہتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں اور جدت تیزی لے کر آئیں، لیکن ساتھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایلیمنٹ آف نیشنل پاور جتنے ہیں، آپ کی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے، منسٹری ڈیفینس ہے، منسٹری انٹیریئر ہے، فائنانس منسٹری ہے، ایف پی آر ہے، جو یہ پیسہ انلیگل اسپیکٹرن کو آتا ہے اس کو روکے. یہی امریکن نے بھی تعریف کیا کہ پاکستان نے اس میں فنڈ ملتا ہے اس میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کی ہے. لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، ہول آف دا نیشن اپروچ کی بات ٹائم اینڈ اگین ہوتی آئی ہے، اور ابھی بھی اس میں ہمیں جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے یہ اپروچ نظر نہیں آ رہی ہے. خاص طور سے اگر ہم دیکھیں جس دو میں سے ایک صوبہ خیبر پختونخوا جس کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہاں کے چیف منسٹر ہمیں حکومت بتاتی ہے، ہمیں یہاں وفاقی وزارت داخلہ بتاتی ہے کہ جناب ان کے ساتھ بھی جو احتجاجوں میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی افغانز ہوتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں وہ بھی افغانز پکڑے جاتے ہیں ود ویپنز اینڈ ایوری تھنگ. سو یہ کیا چل رہا ہے کہ جہاں پہ حالات خراب ہیں، جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے انہی کے ساتھ ایسے لوگ آپ کو نظر آنے لگ جائیں، میٹنگز ہوں سیکیورٹی پہ، لا اینڈ آرڈر پہ، تو تمام لوگ اکٹھے بیٹھنے کو تیار نہ ہو، تو ایسے کیسے بات آگے بڑھے گی؟ اب آپ دیکھیں سعدیہ، یہی آپ دیکھو آپ کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارے پشتون بھائی کتنا نقصان ہو رہا ہے، جانی، مالی. اسی طرح بلوچستان میں ہو رہا ہے. کے پی کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی پی ٹی آئی کہتی ہے جی کہ ہم اس کے خلاف ہیں، استحکام کے. اے این پی نے کہا جی ہم اس کے خلاف ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا جی ہم ان کے خلاف. آپ سوچیں وہ صوبہ جہاں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت نہیں ہے، مسلح افواج اپنی شہادتیں دے رہے ہیں، وہاں پر تو پوری یہ تو ان کو سب سے پہلے ویلکم کرنا چاہیے تھا کہ نہیں جی وی ول گو آؤٹ آف دا وے. ابھی قرآن میں جو پرابلمز ہوئی ہیں مجھے بتائیے کہ کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں ڈیڈی وزٹ بجائے اس کو بڑا اچھا موقع، جب 24 نومبر کو کال دی ہوئی تھی، یہ کہتے جی ہم میرے صوبے میں یہ ہو گیا، میں یہ کال کینسل کر رہے ہیں، ہم نے سوچا ہے
اور ہم ادھر جا رہے ہیں، جا کے حالات ٹھیک کرتے ہیں، نہیں گئے. لیکن اس کا Second- جواب یہ ملا تھا کہ یہ جی جو کرم میں ہو رہا ہے، جو پاڑا چنار میں ہو رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بڑے عرصے سے ہو رہی ہے. تو بھائی 12 سال سے تو آپ کی حکومت ہے، پھر کیوں 12 سال سے ایٹ لیسٹ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بھی ہو رہی ہے. نمبر 2، آپ کے لوگ نہیں مر رہے ہیں، یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. آپ کے کتنے لوگ مر گئے وہاں پہ، شہید ہو گئے آپس میں لڑکے، جو تھا یہ سیکٹیرین. جی اس کی رسپانسبلٹی ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت حکومت کو بھی چاہیے، دے ہیو ٹو گیو آل ریسورسز. آپ کی ٹیکنالوجی بہتر ہو، آپ کو جو یہ جتنی انلیگل پیسہ آتا ہے، یہ جو FATF میں ہم ابھی مدرسوں کی ایک اور ایشو آپ کے سامنے دی، یہ بھی اسی سے لنک ہوا ہے. تو یہ چیزیں جب ختم ہوں گی، بچوں کو مدرسہ ریفارمز کریں گے، آپ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کریں گے. آج ہمیں ایک عہد کرنا چاہیے کہ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، ہم ان کے ساتھ ہر قسم کی سپورٹ کے لیے ہیں. وی ول ڈیفیٹ اینمی نیریٹو، جو ہے کہ فوج اور عوام میں خلیج پیدا کرو، فوج کو کمزور کرو. آپ کے سامنے لیبیا میں کیا ہوا، جسٹ ایک ایگزامپل آپ کے سامنے. ٹھیک. واٹ ہیپن از لیبیا، سیریا. لیبیا کے تمام ریسورسز گئے، اسرائیل پہنچ گیا. اسرائیل از دیئر، دے ہیو ڈن اٹ. کوئی بات یہ جو جتنے ریبل بنے ہوئے، کوئی یہ سب دے آر سپورٹڈ بائی دیم. جی ایران کمزور ہو گیا، ادھر رشیا یوکرین میں پھنس گیا، ایران کے ساتھ پرابلم ہو گئی، انہوں نے آ کے قبضہ کر لی. اب پورا سیریا از گون. اب لیبنان کے ایشو بھی ختم، پیلسٹائن بھی گون، یو ول سی. اور اب یہ غزہ کی طرح، یہ پورا سیریا میں غزہ کی طرح کے آئل ریسورسز ہیں جو اب سارے چلے جائیں گے. فوج ختم، وہاں پر فری ایجوکیشن، فری ہیلتھ، فری سب ختم ہو جائیں گے. یہ ابھی دوبارہ کوئی لون نہیں انہوں نے دینا کسی دنیا میں. یہ سب چیزیں ان کے ساتھ ابھی یہ سٹارٹ ہو جائیں گی حکومت جیسے لیبیا عراق میں ہوا ہے. جو خدا کے لیے اپنی مسلح افواج پہ بھروسہ کریں. جس ملک میں آپ کی فوج نہیں ہوگی اس میں دشمن. یہ بات بالکل درست ہے. ایک چیز اور بتائیے گا، ماضی میں اوبویسلی کہیں نہ کہیں کچھ رعایتیں ہم نے دی ہیں، حکومت نے، ریاست نے، کچھ فلیکسیبلٹی ان لوگوں کی جانب شو کی گئی ہے. مثال کے طور پہ معاہدے ہوئے، بہت سارے لوگوں کو رہا کیا گیا کہ جی اب نہیں کریں گے. لیکن پھر کیا ہوا؟ وہی جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ افغانستان چلے گئے، وہاں چھپ گئے، دوبارہ آئے، خود کو منظم کیا. اور پھر ایک اور چیز بھی تھی جو بلوچستان کی حد تک ہم نے دیکھی تھی، ہتھیار ڈالو مہم. اوبویسلی وہ ہم نے کہا کہ آئیں مین سٹریم میں آپ کو شامل کریں گے. تو کچھ لوگ تو واقعی سیدھے ہو بھی گئے، لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں، جو میجورٹی ہے، جن لوگوں کو چھوڑا گیا، جن لوگوں کو کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں لیکن دوبارہ مت کیجیے گا، لیکن اس سے زیادہ شدت کے ساتھ انہوں نے وہ حملے کیے ہیں. یہ والی پالیسی اب آپ کو لگتا ہے کہ اب ریاست نے ونس اینڈ فار آل وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ نہیں جانا ہے اس چیز پہ، اور ایسے لوگوں کو نہ عام معافی ملے گی، نہ ہی ان لوگوں کو رہا کیا جائے گا؟ دیکھیں، جو لوگ ریاست پاکستان کے آئین قانون کو مانتے ہیں اور ہتھیار ڈالتے ہیں and they don't take weapons against military forces or civil armed forces, ان کو تو معافی ہو سکتی ہے. اوکے. لیکن وہ ہتھیار نہیں ڈالتے ہیں اور جو فائرنگ، جو پاکستانی آئین قانون کو نہیں مانتے، ریٹ آف گورنمنٹ کو نہیں مانتے ہیں، ان کے خلاف ان کو کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. سیکنڈ، آپ یہ ایک لانگ پروسیس ہے. آپ آج بریگیڈیئر صاحب ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، سوری قطع کلامی کی معذرت، لیکن کیسے پتہ چلے گا؟ ایک دہشت گرد ہے، آپ نے آج اس کو چھوڑا ہے، اس نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے معاف کر دیں، میں ہتھیار ڈالتا ہوں، میں ریاست پاکستان کے خلاف، میں فوج کے خلاف، سیکیورٹی اداروں کے خلاف کبھی دوبارہ ویپن نہیں اٹھاؤں گا، اور جا کے وہ اس سے زیادہ شدت سے واپس آتا ہے. تو آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ دوبارہ یہ آدمی نہیں کرے گا؟ دیکھیں، اس میں گارنٹیز آتے ہیں فیملیز، دیئر پیرنٹس، اور وہ آ کے خاص طور پہ دین دے ول سرویل آلسو کہ کہاں بلوچستان سے باہر جا رہے ہیں. اچھا. دے ول انڈر سرویلنس، ایسے تھوڑی چھوڑ دیں گے ان کو. اور سیکنڈ، جب وہ مین اسٹریم میں آئیں گے نا ایک دفعہ، یقین کریں جب اپنی لائف دیکھیں گے کہ ہم نے کیا پہاڑوں پہ اپنے ساتھ ظلم کیا، ہم نے کیا زندگی گزاری ہے، اپنی فیملی چھوڑی، بیوی بچے چھوڑے، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اور ہم کہاں، اور ابھی ہمیں کتنی عزت مل رہی ہے، ہم پڑھائی، ان کو روزگار دیں. دیکھیں، اٹس اے سوشو اکنامک پرابلم آلسو. 1% لوگ بھی نہیں ہیں جو یہ اس طرح کے کام کریں. باقی لوگوں کو ایکسٹرا جاب دیں، ان کو لک آفٹر کریں، ان کو فائنینشیل سپورٹ دیں. اگر کسی کے پاس وہاں پر یہ زمین ہے، اس کے پاس پانی، اس کو ٹیوبویل کمیونٹی کو دے دیں. ٹیوبویل اگر لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کا خیال کر سکتے ہیں، ہاسپٹل ملتا ہے، اسکول ملتا ہے، ایجوکیشن ملتی ہے، وہ نہیں کریں گے. لیکن کیونکہ وہاں بے روی ہے، جاب نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو یہ انٹیلی ہاسٹائل ایجنسی ان کو انرول کر لیتی ہیں. یہ ملٹی پرونگ اسٹریٹجی. اور پھر یہ فیصلے حکومت کو چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ کو، جائیں کوئٹہ میں
وہاں بیٹھ کے فیصلے اسلام آباد میں نہیں ہو سکتے ہیں. پلیز یہ ان کو بتائیں, یہ میں آپ کی طرف سے ہی کہہ رہا ہوں, دیز پرابلمز ہیو ٹو بی ریزالوڈ ان کوئٹہ وین یو گو اینڈ سٹ. اور جو پیسہ دیں, جو وہاں کا کھایا جاتا ہے پیسہ, آپ وہاں کی اچھے لوگوں کی ایک کمیٹی بنائیں, وہ ڈیوائڈ کریں پیسہ, وہ ان کو اکنامک سپورٹ کریں. ریسٹ یہ آپ کے 5-6 وڈیرے جو ہوتے ہیں, سردار ملک, وہ پیسہ لے لیتے ہیں, یہ وہیں بھرا جاتے ہیں. تو یو ہیو ٹو ورک اٹ آؤٹ اسٹریٹجی. گورنمنٹ کے لیے کیا پرابلم مجھے بتائیے. 8, 10, 15, 20 ارب روپے میں اگر آپ کا ایشو حل ہو جاتا ہے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ہاؤ مچ یو پیسٹ منی اپنے آپ کے باقی پروجیکٹ چھوڑ دیں 1 سال کے لیے پروجیکٹس, اور پہ آپ نے پروجیکٹس کے اوپر لگایا ہوا, یہ ڈیولپمنٹ فنڈ کے اوپر آپ اس میں سے جو آن میں پروجیکٹس کے لیے آدھا پیسہ رکھ دیں, 700-800 ارب روپیہ جو آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, دہشت گردی ان چیزوں کو ختم کریں. تھنک کین بی ریموو, دین بہت ٹائم آف ڈیولپمنٹ کے لیے جو گریونسز ہیں ان کا ازالہ سب سے پہلے کیا جائے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس آن دا شو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. بشار الاسد کی حکومت کے زوال کے ساتھ قطر ترکی گیس پائپ لائن پروجیکٹ ایک بار پھر زیر بحث آ چکا ہے. پائپ لائن نے قطر سے سعودی عرب, اردن اور شام سے ہوتے ہوئے ترکی تک پہنچنا تھا, جہاں سے اسے آگے یورپ تک پہنچانا سب سے اہم حصول تھا. قطری گیس کو یورپ تک پہنچانے کا بنیادی مقصد یورپ کا روسی گیس پر انحصار ختم کرنا تھا. 2009 میں جب پہلی مرتبہ گیس پائپ لائن کا منصوبہ زیر بحث آیا تو اس وقت بشار الاسد حکومت نے تعاون سے انکار کر دیا, اور یوں یہ منصوبہ ہمیشہ کے لیے دستاویزات کا حصہ بن گیا. بشار الاسد کے انکار کی بنیادی وجہ اپنے سب سے بڑے اتحادی روس کے مفادات کا دفاع تھا. شام کے انکار کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے قطری گیس کے بجائے ایرانی گیس کو عراق کے راستے شام تک پہنچانے کے منصوبے کی تشہیر کی کوشش کی, مگر کامیاب نہ ہو سکے. اگر گیس پائپ لائن منصوبہ تعمیر کیا جاتا ہے تو اس کی مدد سے یورپی مارکیٹ یکسر تبدیل ہو کر رہ جائے گی. ترکی کی مدد سے یورپ کو گیس فراہم کی جائے گی اور ترکی یورپی منڈیوں کا سب سے بڑا مرکز بن جائے گا. گیس پائپ لائن کے ذریعے ایک طویل عرصے تک یورپ مستفید ہو سکے گا, کیونکہ قطر کے پاس روس اور ایران کے بعد سب سے بڑے قدرتی گیس کے ذخائر موجود ہیں. شام کی رضامندی کے بغیر ترکی تک اس کی رسائی ممکن نہیں تھی. قطر کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ شام کے راستے گیس ترکی تک پہنچ سکے. اسی بات کا تذکرہ قطر کے سابق امیر نے کیا تھا اور کہا تھا that we are eager to have a gas pipeline from Qatar to Turkey. لگتا ہے آج قطر کے سابق امیر کی بات پوری ہونے جا رہی ہے. اصل پلان کے تحت 1500 کلومیٹر گیس پائپ لائن بچھائی جانی تھی, جس کی کل مالیت $10 بلین بنتی تھی. آج کی صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو قطر کی قدرتی گیس LNG کی صورت میں یورپ کو بھجوائی جاتی ہے, جو کہ روسی گیس کی نسبت بہت مہنگی پڑتی ہے, جسے قطر سے یورپ تک بحری جہازوں کی مدد سے پہنچایا جاتا ہے. 10 دسمبر کو ترکی کے توانائی کے وزیر سے جب قطر ترکی گیس پائپ لائن کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ کیوں نہیں, منصوبے پر کام ضرور ہونا چاہیے. شام نے استحکام حاصل کیا ہے, گیس پائپ لائن کو ایک محفوظ راستہ فراہم کیا جائے گا. شام میں بشار الاسد کی حکومت کا زوال فلسطین اور شامی عوام کے علاوہ سب کے لیے ایک ون ون کی صورتحال کی ترجمانی کرتا ہے. یورپ کو سستی گیس کی فراہمی ممکن ہو سکے گی, یورپ کا روسی گیس پر انحصار ختم ہو سکے گا, جس کے بعد مغرب پہلے کی نسبت زیادہ مؤثر انداز میں روس پر معاشی پابندیاں لگا سکے گا. اسرائیل اپنے آپ کو پہلے کی نسبت زیادہ محفوظ گردانتا ہے اور اسرائیل کو بھی سستی گیس میسر ہوگی. قطر اور ترکی دونوں ممالک کی معیشت میں بھی بہتری آئے گی اور فلسطینی عوام پر ظلم جاری رہے گا. That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.